आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बसंत जश्न के लिए पेशरफ्त हुकूमत ने अक्टूबर में डोर की तैयारी के लिए मकाम का तयन कर दिया। मैन्युफैक्चरर्स के लिए जलोपार का एरिया मुख्तस कर दिया। मैन्युफैक्चरर्स को 100% SOPs के मुताबिक डोर तैयार करने की पाबंद होंगे। डोर और पतंग की कीमतों को कंट्रोल में रखा जाएगा। पतंग साजों के लाइसेंस दोबारा जारी किए जाएंगे। चेयरमैन काइट फ्लाइंग ख्वाजा नदीम वाई सदर शेख सलीम कहते हैं कि बसंत के त्यौहार को शहरियों के लिए मजीद महफूज बनाया जाएगा। बसंत 2027 के लिए डोर की तैयारी से मुतालिक पंजाब हुकूमत ने अहम फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने अक्टूबर में डोर की तैयारी के लिए मकाम का तयन कर दिया। डोर तैयार करने वाले मैन्युफैक्चरर्स के लिए जल्लो पार का एरिया मुख्तस कर दिया गया। मैन्युफैक्चरर्स डोर की तैयारी को 100% SOPs के मुताबिक करने के पाबंद होंगे। डोर और पतंग की कीमतों को कंट्रोल रखा जाए। डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना है कि सितंबर से पंजाब में 4 से 5 माह तक पतंग बनाने की इजाजत होगी। बसंत बनाने का ऐलान कर दिया तो मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत भी दी जाएगी। बसंत का कारोबार मुस्तकिल मिजाजी के साथ जारी रखा जाएगा। बसंत के मौके पर शहरियों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बच्चों की हिफाजत के लिए खुसूसी हिफाजती इकदाम किए जाएंगे। जो हादसा थे ना, वो रोकथाम की जरूरत थी मोटर बाइक के ऊपर, उसकी तो रोकथाम हो गई। अब छतों के ऊपर ये है कि हमने अपने बच्चों का, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिलीज का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। अब एक छत के ऊपर आप 100 बंदा चढ़ा है और उसकी कैपेसिटी है 60 बंदों की, तो नुकसान तो होगा। लेकिन ये शुक्र है कि बसंत के ऊपर कोई छत का नुकसान नहीं हुआ। बनेरे से कोई गिर गया है तो उसके लिए भी हमने अवेयरनेस देनी शुरू कर दी है कि खुदारा अगर किसी के बनेरे जो हैं वो तकरीबन 3 से 4 फुट के हैं तो वो उसको जो है ना 4.5-5 फुट के कर लें। वाज़ेह है कि कामयाब बसंत 2026 के बाद वज़ीर आला पंजाब ने 2027 के लिए लाहौर में 12, 13 और 14 मार्च को बसंत फेस्टिवल का ऐलान किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में ₹3.34 जबकि डीजल की कीमत में ₹5.27 फी लीटर इजाफा किया गया। दूसरी जानिब गैस की मुसलसल लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में ₹3.34, डीजल की कीमत में ₹5.27 फी लीटर इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से बराह रास्त सफरी अखराजात में इजाफा होता है। ट्रांसपोर्ट के किराए और अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी बढ़ने का खदशा है। तनख्वाहें वही हैं लेकिन रोजमर्रा के अखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। रोज की जो बुनियाद पर जो इजाफा होता है ना, ये अवाम के लिए बहुत तकलीफ दे अमल है। यानी कि पहले लोगों को पता था चले 1 महीने बाद बढ़ता है और वो भी चंद रुपयों में बढ़ता था, तो अब तो बेतहाशा ही इजाफा हो गया है। एक आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है इस मामले में कि इतना ज़्यादा जो रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा, तो वैसे ही इंसान को जो है ना वो रात को नींद से सो नहीं सकता। यानी कि आप सुबह क्या बनेगा। अब देखें इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ का जो दारोमदार वो पेट्रोल पे है। दूसरी जानिब गैस की मुसलसल लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरी LPG सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। दुकानदारों ने LPG के मनमाने नर्क वसूल करना शुरू कर दिए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का मसला फौरी हल किया जाए और LPG की कीमतों में मनमानी वसूली के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और यहाँ आपको बताएं कि मुनाफाखोर बेलगाम मार्केटों में मनमाने दाम। प्याज 250 और टमाटर मार्केट में 350 रुपए किलो फरोख्त। शुगर फ्री आलू 120 रुपए किलो हो गया। फूल गोभी 240, भिंडी 260 रुपए किलो हो गई। फलों के रेट भी आसमान को छू गए। सरकारी निर्खनामे सिर्फ कागजों तक महदूद। मुनाफाखोर बेलगाम सरकारी निर्ख नजरअंदाज। दुकानदार सब्जियों, फलों, चावल और गंदुम के मनमाने निर्ख वसूल करने लगे। सरकारी निर्खनामे सिर्फ कागजों तक महदूद है। मार्केट में मनमाने रेट का राज है। प्याज का सरकारी रेट 180 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 250 रुपए फी किलो फरोख्त। टमाटर 220 के बजाय 350 रुपए, देसी लहसुन 160 के बजाय 250 रुपए और अदरक 330 के बजाय 450 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शुगर फ्री आलू का सरकारी रेट 32 रुपए जबकि मार्केट में 80 रुपए। फूल गोभी 160 के बजाय 240 रुपए, भिंडी 160 के बजाय 260 रुपए और बैंगन 80 के बजाय 180 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की कीमतों में भी सरकारी निर्ख और ओपन मार्केट रेट्स में बड़ा फर्क बरकरार है। ईरानी खजूर का सरकारी रेट 460 रुपए जबकि मार्केट में 700 रुपए। चीकू 200 के बजाय 350 रुपए, गरमा 185 के बजाय 260 रुपए, केले 210 के बजाय सरकारी रेट के मुकाबले में 250 रुपए फी दर्जन। आम चौसा लेट 310 के बजाय 450 रुपए, अमरूद 190 के बजाय 300 रुपए और नाशपाती 265 रुपए की बजाय 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। कम आमदनी वाले खानदान चावल और गंदुम की कीमतों में कमी के मुंतजिर हैं जबकि चावल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने सार्फिन के लिए चावल का इस्तेमाल
استعمال مشکل بنا دیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں معیاری چاول 420 سے 620 روپے فی کلو گرام تک فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ قریبی منڈیوں میں گندم کی قیمت 4500 سے 4600 روپے فی من تک پہنچ گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چاول اور گندم سبزیاں بنیادی خوراک کا حصہ ہیں۔ قیمتوں میں مسلسل اضافے سے کم آمدنی والے خاندانوں کا ماہانہ بجٹ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اشیاء ضروریات کی قیمتیں کم کرنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تعلیمی بورڈز کے تحت امتحانی نظام میں اصلاحات کا فیصلہ۔ آئندہ امتحانات میں تمام بورڈز میں سوالیہ پیپرز کا معیار ایک جیسا ہوگا۔ آزاد اور ریگولر پیپر دینے والوں کو ایک جیسا پیپر حل کرنا ہوگا۔ طلبہ اردو انگریزی کے پرچے میں بھی 100% نمبر حاصل کر سکیں گے۔ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کے تحت امتحان دینے والے 50 لاکھ طلباء کے لیے اچھی خبر، امتحانی نظام میں اصلاحات کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آئندہ امتحانات میں تمام بورڈز میں سوالیہ پیپرز کا معیار ایک جیسا ہوگا۔ پیپر پیٹرن، سیکریسی اور سوالیہ پیپر میں ڈیفیکٹی لیول ایک جیسا ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ نتائج بھی اگست کے دوسرے ہفتے میں جاری کیے جائیں گے۔ چیئرمین ٹاسک فورس برائے امتحانات مزمل محمود کا کہنا تھا اساتذہ طلباء کی پیپر مارکنگ آن اسکرین کریں گے۔ چیئرمین ٹاسک فورس برائے امتحانات کا کہنا تھا کہ روبرکس کا معیار طے کرنے سے طلباء اردو انگریزی کے پرچے میں بھی 100% نمبر حاصل کر سکیں گے۔ چیئرمین ٹاسک فورس برائے امتحانات مزمل محمود نے کہا کہ آن اسکرین مارکنگ سے طلباء کو ری چیکنگ میں بھی آن لائن سہولت میسر ہوگی۔ امتحانات میں سیکریسی قائم رکھنے کے لیے الگ سے ڈپارٹمنٹ بنے گا۔ تمام بورڈز میں انٹرمیڈیٹ کے نتائج اگست کے دوسرے ہفتے میں جاری ہوا کریں گے۔ شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، ٹریفک چالان کی ادائیگی سے مشروط کرنے کی تجویز۔ ڈیجیٹل چالان کلیئر نہ کروانے والوں کے خدمت مرکز سے کوئی سروس نہیں ملے گی۔ سی ٹی او نے ریکوری کے لیے نادرا کے ساتھ ڈیجیٹل چالان لنک کرنے کی درخواست کر دی۔ ٹریفک چالان ادا نہ کرنے والوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ ای چالانز کی طرح وارڈنز کی جانب سے کیے جانے والے ڈیجیٹل چالانز کی عدم ادائیگی پر پولیس سروسز فراہم نہ کی جائیں۔ عام سرکاری سروسز بند کرنے کی سفارش بھجوا دی گئی۔ سی ٹی او عبدالرحیم شرازی نے ون ایپ میں زیر التوا ڈیجیٹل چالان کی مکمل تفصیلات شامل کرنے کا مراسلہ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب کو لکھ دیا۔ ڈیجیٹل چالان ادا نہ کرنے والوں کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنے گا۔ سی ٹی او نے نادرا کے ساتھ ڈیجیٹل چالان لنک کرنے کی درخواست کر دی۔ متعدد شہری چالان کی رقم ادا کرنے کی بجائے نیا شناختی کارڈ بنوا لیتے ہیں۔ ون ایپ میں صرف ای چالان کی تعداد نظر آتی ہے۔ ڈیجیٹل چالان کا ریکارڈ نہ ہونے سے ریکوری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریکوری بہتر بنانے کے لیے پینڈنگ ڈیجیٹل چالان کی مکمل تفصیل ایپ میں شامل کی جائے۔ چالان کلیئر نہ کروانے والوں کو خدمت مرکز سے کوئی سروس نہیں ملے گی۔ شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، کریکٹر سرٹیفکیٹ اور کرایہ داری رجسٹریشن پر پابندی ہو۔ وہیکل ویریفیکیشن، ڈومیسائل اور برتھ سرٹیفکیٹ بھی چالان کلیئر ہونے کے بعد ملیں۔ حکومت کا ریونیو بڑھانے اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد بہتر بنانے کے لیے انٹیگریشن ضروری ہے۔ ویلکم بیک۔ نواز شریف کینسر اسپتال میں بھاری تنخواہوں پر بھرتی کا فیصلہ۔ اسپتال کے ڈین کی تنخواہ 25 لاکھ روپے سے زائد ہوگی۔ اسپتال ڈائریکٹر اور میڈیکل ڈائریکٹر کو 22 لاکھ تنخواہ ملے گی۔ ڈائریکٹر فائنانس اور نرسنگ کو 15 سے 20 لاکھ تنخواہ ملے گی۔ سینئر کنسلٹنٹ کو 15 سے 20 لاکھ تنخواہ دی جائے گی۔ نواز شریف کینسر اسپتال میں بھاری تنخواہوں پر ڈاکٹرز اور عملہ بھرتی کیا جائے گا، فیصلہ ہو گیا ہے۔ نواز شریف کینسر اسپتال کے ڈین کی تنخواہ 25 لاکھ روپے سے زائد ہوگی۔ اسپتال ڈائریکٹر اور میڈیکل ڈائریکٹر کو 17 سے 22 لاکھ روپے تنخواہ ملے گی۔ ڈائریکٹر فائنانس اور ڈائریکٹر نرسنگ کو 15 سے 20 لاکھ تنخواہ دی جائے گی۔ سینئر کنسلٹنٹ ریڈیشن آنکولوجسٹ کو 15 سے 20 لاکھ تنخواہ دی جائے گی۔ سینئر کنسلٹنٹ ریڈیولوجی ڈائگنوسٹکس کو 15 سے 20 لاکھ تنخواہ دی جائے گی۔ سینئر کنسلٹنٹ گیسٹرولوجی کو 15 سے 20 لاکھ تنخواہ ملے گی۔ کنسلٹنٹ ریڈیشن تھراپی، کنسلٹنٹ ریڈیولوجی کو 12 سے 15 لاکھ تنخواہ ملے گی۔ کنسلٹنٹ میڈیکل آنکولوجسٹ، کنسلٹنٹ جنرل سرجری کو 12 سے 15 لاکھ تنخواہ ملے گی۔ کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک آنکولوجی کو 12 سے 15 لاکھ تنخواہ ملے گی۔ کنسلٹنٹ گیسٹرولوجی کو 12 سے 15 لاکھ روپے تنخواہ دی جائے گی۔ پیما کے اسکولوں میں اساتذہ کو کم تنخواہیں دینے کا انکشاف۔ پنجاب انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی نے نوٹس جاری کر دیا۔ لائسنسی اسکولوں کو لیبر لا کے مطابق تنخواہوں کی ادائیگی کا حکم۔ اساتذہ کی کم سے کم اجرت 40,000 ماہانہ تنخواہ مقرر کرنے کی ہدایت۔ پیما کے ماتحت سینکڑوں لائسنسی اسکولوں میں اساتذہ کو کم تنخواہیں ادا کرنے کا انکشاف۔ پنجاب انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی نے لائسنسی اسکولوں کی نشاندہی کرنے کے بعد لیبر لا کے مطابق اساتذہ کو تنخواہیں دینے کا حکم جاری کر دیا۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع کے لائسنسی اسکولوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبا ٹیک سنگھ کے اسکولوں کو نوٹسز جاری ہوئے۔ مذکورہ لائسنسی اسکولوں کو لیبر لا کے مطابق تنخواہوں کی ادائیگی کا حکم دے دیا گیا۔ پیما حکام کا کہنا ہے کہ
اساتذہ کی کم سے کم اجرت 40,000 روپے ماہانہ مقرر کی جائے۔ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں لائسنس منسوخ یا ادائیگیاں روک لی جائیں گی۔ دوسری جانب اسکولز آنرز کا کہنا ہے مذکورہ اسکولوں میں پہلے ہی طلبہ کی تعداد 150 سے کم ہے، اساتذہ کو 40,000 کیسے ادا کریں؟ پیما حکام فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ لاہور کو پلاسٹک فری بنانے کا ہدف پورا نہ ہو سکا، مختلف بازاروں میں ناقص پلاسٹک بیگز کی فروخت جاری۔ جون تک لاہور کو پلاسٹک فری بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ پلاسٹک بیگز کے خلاف باقاعدہ مہم کا آغاز 2024 میں کیا گیا تھا۔ لاہور کو جون 2026 تک پلاسٹک فری بنانے کا ہدف مقررہ مدت میں پورا نہ ہو سکا۔ شہر کے مختلف بازاروں اور مقامات پر پابندی کے باوجود ناقص اور کم معیار کے پلاسٹک بیگز کی فروخت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ پابندی کے باوجود ناقص پلاسٹک بیگز کے استعمال اور کاروبار کا سلسلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں نہ صرف ناقص پلاسٹک بیگز شہریوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں، متعدد مقامات پر ان کی تیاری اور کھلے عام فروخت بھی جاری ہے۔ پلاسٹک بیگز کے خلاف باقاعدہ مہم کا آغاز 2024 میں کیا گیا تھا، جس کا مقصد ماحول کو پلاسٹک آلودگی سے محفوظ بنانا تھا۔ ماہرین کے مطابق کم معیار کے پلاسٹک بیگز ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ پلاسٹک ویسٹ شہر کے نکاسیاب کے نظام اور ماحول کے لیے بھی سنگین مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ LDA کا مینٹیننس چارجز لاگو کرنے کا فیصلہ۔ ایونیو 1 جوبلی ٹاؤن کے رہائشیوں سے چارجز وصولی کا پرپوزل تیار۔ رہائشی اور کمرشل مالکان سے الگ الگ ماہانہ چارجز وصول ہوں گے۔ LDA انکلیو سمیت 3 سوسائٹیز میں 600 رہائشی گھروں کا تخمینہ لگایا گیا۔ LDA نے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کی طرز پر مینٹیننس چارجز لاگو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گورننگ باڈی نے رہائشی اور کمرشل مالکان سے ماہانہ مینٹیننس چارجز وصول کرنے کی منظوری دے دی۔ LDA ایونیو 1 جوبلی ٹاؤن اور LDA انکلیو میں 3, 5, 7, 10 پرلا اور 1 کنال کے رہائشی اور کمرشل املاک پر مینٹیننس چارجز لگائے جائیں گے۔ LDA نے ان تینوں سکیموں میں پہلے 2 ماہ بالکل مفت سروس فراہم کرے گا۔ تینوں سوسائٹیز میں ابتدائی طور پر 600 رہائشی گھروں کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ فی گھر 2500 سے 3000 ماہانہ مینٹیننس چارجز وصولی کا پرپوزل دیا جا رہا ہے۔ گورننگ باڈی نے فیس کو کم کر کے لاگو کرنے کی منظوری دے دی۔ پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہونے پر LDA کی تمام سکیموں پر رائج کیا جائے گا۔ دوسری جانب LDA گورننگ باڈی نے فیروز پور روڈ پر عرفہ کریم کے ساتھ 118 کنال اراضی پر ٹیک پارک کے لیے پلاٹس ڈیولپ کر کے مارکیٹ میں لانے کے ایجنڈے کی منظوری دے دی۔ LDA کوٹ لکھپت منڈی کی اراضی پر ٹیک پارک میں 1 کنال 15 اور 8 مرلے کے کمرشل پلاٹس مارکیٹ میں لائے گا۔ کوٹ لکھپت منڈی پر کمرشل پلاٹوں اور 1 پیٹرول پمپ سائٹ کے قیام کی منظوری گورننگ باڈی نے دے دی ہے۔ منڈی کی اراضی آڑھتیوں کو قیمت ادا کر کے خالی کروائی گئی تھی۔ منڈی کی اراضی پر متعدد کمرشل پلان بنائے گئے لیکن نامکمل رہے۔ مال روڈ چیرنگ کراس پر پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا چوتھے روز بھی جاری رہا۔ دھرنے میں جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت سمیت کارکنان اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی نے مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو ملکی ہڑتال کا عندیہ بھی دے دیا۔ مال روڈ چیرنگ کراس پر جاری جماعت اسلامی کے دھرنے میں چوتھے روز بھی سیاسی سرگرمیاں جاری رہیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ اور امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ لیاقت بلوچ نے حکومت سے پیٹرولیم لیوی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے دھرنا دیا، حکومت نے توجہ دینے کی بجائے عوام کا مذاق اڑایا ہے۔ 2 مرتبہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور انشاءاللہ ان حالات میں یہ ملک گیر ہڑتال قومی وحدت، قومی یکجہتی، عوامی جذبوں کو مہمیز دینے کا باعث بنے گی۔ جماعت اسلامی کے دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف ملنے تک دھرنا جاری رہے گا اور حکومت کو مطالبات تسلیم کرنا ہوں گے۔ کارکنان نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں اور اضافی ٹیکسز نے عام آدمی کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے اس وقت 4 صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر دھرنے جاری ہیں۔ آج امیر جماعت پشاور میں ہیں اور اس بات کی توقع ہے، اپنے اعلان کے مطابق آج وہ تاجر تنظیموں سے اور مختلف سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان سے رابطے میں ہیں اور اس بات کی توقع ہے کہ آج وہ کسی تاریخ کا اعلان کریں گے جس میں ملک بھر میں شٹ ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ خواتین کی بڑی تعداد بھی دھرنے میں شریک ہوئی۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی تو احتجاج کا دائرہ مزید بڑھانے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین جمیل احمد کے ہمراہ طلحہ اشرف، سٹی 42۔